अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल पर बात होती है, समाजी, माशरती या मौशी, हर किस्म का मामला प्रोग्राम में कोशिश करते हैं ज़ेर बहस लाएँ। और बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है प्रोग्राम में जिसके ऊपर अमूमन आप टीवी चैनल्स के ऊपर कम ही देखते हैं कि ऐसे मामला ज़ेर बहस लाए जाते हों। मुनफरिद बनाने की कोशिश इस तरह करते हैं कि एक आम आदमी के मसाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करते हैं और सतही मामलात के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है, जिसमें पानी का मसला और दीगर मसाइल हैं। शहर शहर गली गली मसाइल एक जैसे ही हैं, तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक आम आदमी का मामला और मसला है उसके ऊपर बात की जाए। सियासी नौइयत के मामलात पर भी गुफ्तगू हमारी रहती है और वो सिलसिला इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। आज क्योंकि बड़ा ख़ास दिन है और आज के दिन की मुनासबत से एक सेगमेंट हमने शुरू कर रखा है जिसमें आपके मसाइल या रूहानी मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू की जाती है। और बड़ी खूबसूरत और मामलात को समझने वाली मामला फ़हम शख्सियत हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जो रूहानी मसाइल के हवाले से हमें आगही देते हैं। मशहूर मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी साहब आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हुज़ूर, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गज़नफ़र साहब मुख्तलिफ़ रूहानी मसाइल के हवाले से कार खैर का काम कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ इस किस्म के मसाइल हैं उसके हवाले से जो चीज़ें करने की हैं, समझने की हैं, पहले तो समझना बड़ा ज़रूरी है। उस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में बात करें और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे गुफ्तगू जारी रहेगी। तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आपसे कुछ देर बाद चलाया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे, मुअज़्ज़ज़ मेहमान से बराह रास्त सवाल कर सकेंगे। याद रखेंगे बराह रास्त सेगमेंट है, रूहानी मसला अगर किसी के साथ दरपेश है तो वो इस नंबर पर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकता है और मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल करता है। तो मैं गज़नफ़र साहब की तरफ आऊँगा। हुज़ूर ये फरमाइए कि रूहानी मसाइल के हवाले से हम पिछले कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं, ताहाल सिलसिला जारी है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो मसाइल इंसान के साथ दरपेश होते हैं उसके असरात क्या जिस्म के ऊपर भी नज़र आना शुरू होते हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है, कुछ ऐसे सवालात भेजे गए कि जिस्म के ऊपर जो है कुछ दाग नमूदार होना शुरू हुए और उसमें बज़ाहिर तो कोई तकलीफ़ नहीं थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायूब लगना शुरू हो गए और फिर काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी अफाका नहीं हुआ। तो क्या ये सारे मसाइल भी रूहानी मामलात से जुड़े हुए हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसकी वज़ाहत की जाए। जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे देखने और सुनने वालों को पहले तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह है कि जिस तरह हमारी हमेशा आगाज़ हम लोग इसी तरीके के साथ करते हैं यासिर भाई, कि जिस तरह इंसान को बताना पड़ता है नए आने वालों को कि आपको रूहानियत का इलाज कब करवाना चाहिए, जैसे जिस्मानी मामलात कैसे उसको पता लगे कि मुझे रूहानियत का इलाज भी जो है वो शामिल होना चाहिए, देखना चाहिए कि मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम मेरे जिस्म को आ रही है। इसी तरीके के साथ जैसे हम लोग पहले बताते हैं देखने वालों को कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी दवाई वगैरह टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो आप सब हिसाब से ठीक होते हैं। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि मेरी रूहानियत में कोई प्रॉब्लम है, मेरी रूह को कोई डिस्टर्ब कर रहा है या है जिसकी वजह से मेरा जिस्म भी प्रॉब्लम में आ रहा है। जिस तरह इंसान का जिस्म रूह को तकलीफ़ देता है इसी तरीके के साथ रूह भी जिस्म को तकलीफ़ देती है। हर तरह का एक अपना तबीब है, जिस्म का अपना और रूहानी अपना। तो आपकी बात वही कि इंसान को पता लगना चाहिए, जब इंसान पता लगे कि ये मेरे जिस्म पर ये दाग आ रहा है तो उसकी कोई वजह है, वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसको पता चलता कि मेरे पास ये तो मामला है ही नहीं। वो सही करने की कोशिश करता है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और
کٹ لگتے ہیں ناخنوں کے نشان. جی. میں نے خود بھی، میرے پاس مریض ایسے آتے ہیں جو وہ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ناخن کے نشان، ہماری کمر پر، ہمارے بازو پر، جہاں ہمارا ہاتھ نہیں جاتا، کہ ہم لوگ ہمارے ناخن بھی نہیں ہیں، تو یہ پوری لائنیں پڑی ہیں. تو مطلب کہنے کا ان کے ساتھ کوئی ایسی معاملات ہیں. اور معاملات جو لوگوں کا، جو لوگ وہم ڈالتے ہیں، جو لوگوں کی جیبیں خالی کرنے بیٹھے ہیں، ان کو سچ نہیں بتاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے کسی نے، آپ کے کسی اپنے نہیں، کوئی آپ سے دشمنی مول لی ہوئی ہے، اس کے آپ بدلہ لے رہا ہے. یہ پھر وہ بندہ نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کسی کو اپنے دماغ کے اندر مائنڈ میں لے کے اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے اس نے مجھے پر جادو کیا، حالانکہ وہ گناہ ہے. جب تک ہمیں پورا کسی پر یقین نہ ہو جائے، اس پر تہمت لگانا، اس کو سوچنا، ہاں شک کی نگاہ میں آ جاتا ہے بندہ کہ یہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ ہے، مجھے اس نے یہ کچھ کر دیا ہے، یہ میرا دشمنی اندر سے لے رہا ہے، تو ممکن ہے اس کے پاس کوئی اوزار نہیں ہے میرے اوپر استعمال کرنے کا، یہ تو ہے کہ میں اس پر یہ کر سکوں. مگر جو کر رہا ہے پہلے تو وہ سوچے وہ کفر کر رہا ہے کسی کو، انسان کو جان کو نقصان دے کر. اور نماز پڑھنی اور کلمہ پڑھا ہوا اور اس کے بعد آپ حرام کاری میں، یہ حرام کاری ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے بعد اس کے علاوہ ہر بندہ یہ مت سوچے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، جس طرح ہم لوگ پچھلی دفعہ بھی بات کر رہے تھے اسی کو لے کے، کہ ہر بندہ یہ مت سوچے کہ ہمیں کسی نے ہمارے اوپر جادو کر دیا. انسان کے، ہم لوگ سمندر کے قریب ہیں، یہاں پر بھی جنات ہیں. اور میں جب سے لاہور سے یہاں پر شفٹ ہوا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر مریض، 90% مریض جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں پر جنات، تو ان میں شیاطین جنات بھی ہیں. اور اگر مسلمان جنات ہیں آپ کے گھر میں اور آپ کی حرکتیں شیاطین والی ہیں تو آپ کو نقصان دیتے ہیں. اور اگر آپ کے وہاں پر کوئی آپ نیک ہیں اور اچھے لمحات میں چل رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے وہ پھر اس پہ تکلیف دیتے ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے جب انسان کو پتہ لگ جاتا ہے، محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ بنا ہے جنات کا، تو اس کے بعد پھر قرآن پاک کی طاقت ہے. اگر انسان خود نہیں لے سکتا تو پھر کسی اپنے اس کو دیکھے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی اٹیچمنٹ ہے، کوئی دیکھے کہ مجھے کون یہ اس کا فاقہ دے سکتا ہے. تو یہ جسم کو کٹ لگتے ہیں، داغ آتے ہیں، نیل پڑ جاتے ہیں، انسان کی فزیکلی پرابلمز آ جاتی ہیں بہت ساری. پیٹ کے اندر بیماری ہے، معدے کو پڑ جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ معدے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا، انسان وضو میں نہیں رہ سکتا، بڑی پرابلم ہوتی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا. پھر اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کی تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کو یہ سوچنا چاہیے جب جتنے دیکھنے والے ہیں ہم ان کو تربیت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر یہ مسئلے درپیش ہیں تو آپ اپنے روحانی کسی اسکالر کے ساتھ، کسی عامل کے ساتھ ملیں، نہ کہ آپ دنیا کے دیکھتے رہیں کہ بس وہ یوٹیوب والوں کو دیکھ لیں پھر پڑھ لیں. آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا، بالکل یوٹیوب میں بتاتے ہیں، ہم لوگ بھی، ہمارے چینل بھی چلتے ہیں، ہم لوگ بھی بتاتے ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ اس کی آواز، اس کی بات، اس کی سوچ دیکھنے والے کو دیکھیں پہلے، آواز پر نہ جائیں. ٹھیک ہے، آواز اگر آپ کو کوئی دکھ رہا ہے، کوئی شریعت کا پابند ہے، کوئی اس کی چال چلن ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے، اس کو دیکھیں، سنیں اور اس کا عمل کر کے دیکھیں جس کے اندر آپ کو محسوس ہو. اور دیکھنے والوں کو یہ ہے کہ کئی لوگ اس کو بتا دیتے ہیں چینل پر، یوٹیوب چینل پر بچے بتا رہے ہوتے ہیں، عورتیں بتا رہی ہوتی ہیں، آپ یہ اس طرح یہ آیت کریں، یہ اس کا یہ ہو جاتا ہے، اس کا اس طرح نہیں ہوتا. آپ کسی عالم کے پاس جائیں جس کا علم رکھنے والا، جو کہ تفسیر جانتا ہو ان آیتوں کی جو وہ بتا رہا ہے، اس کے اندر اس کا مطلب کوئی اور، آپ کچھ اور پڑھ رہے ہو تو وہ آپ کو کیا اثر کرے گی. اسی طریقے کے ساتھ آپ اپنے دیکھیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں، جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی روحانی اسکالر کی ضرورت ہے تو آپ اس سے رجوع کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک ہمارے یہاں رواج عام ہے کہ ہم جسمانی اگر کوئی مسئلہ ہو تو خود سے کوئی دوا لے لیتے ہیں، سر کے درد کی گولی کھا لیتے ہیں، پیٹ کے درد کی گولی کھا لیتے ہیں. اور یہاں پہ بھی یہی ہے، میں نے اکثر و بیشتر ہی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے کسی سے وظیفہ کچھ سیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پڑھنے سے ہمیں افاقہ ہوا، آپ بھی اس کے اوپر عمل کیجئے، اور وہ پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب جس طرح جسمانی معاملات میں نقصانات ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں، اسی طرح یقیناً یہاں پہ بھی مسائل خراب پیچیدہ ہوتے ہوں گے اور معاملات خراب ہوتے ہوں گے. ذرا فرمائیے گا یہ کس حد تک بات درست ہے؟ ظاہری بات ہے روحانی، دیکھیں اس پر اگر ہم لوگ، کوئی بھی وظائف کوئی بتاتا ہے
اگر اس کو فاقہ ہوا ہے تو وہ دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کا تقوی مضبوط ہونا چاہیے پڑھنے والے کا. ٹھیک ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑی طاقت جی. ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بے شک. بڑا نہایت رحم کرنے والا. بسم اللہ شریف ہی پڑھنا شروع کر دینا کہ مجھے اللہ پاک آپ اس سے تندرستی دیں اور تقوی مضبوط ہو, تو وہی نہیں مان. اب کئی دفعہ یاسر بھائی ہم سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ ہماری زندگی میں سامنے ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تندرستی نہیں آ رہی, ہم لوگ سارے حربے آزما چکے ہیں, ڈاکٹر بھی روحانیت بھی, ہمیں نہیں آ رہی. اب ہمارے جو ملک ہے, اللہ ہمارے ملک کے رہنے والوں پر اور دیکھنے والوں پر رحم کرے, جو چلانے والوں پر نیکی کی ہدایت عطا فرمائے. ہر چیز تو سود کی طرف آ رہی. آپ فیس بک کھولیں سب سے پہلے آئے گا ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں اتنی شرح سود کے ساتھ. سود کیا ہے؟ جنگ ہے اللہ سے. اگر ہمارے ادارے ہیں, ہمارے بینک ہیں, معذرت کے ساتھ کوئی بری لگے کسی کو, جو حق ہے وہ حق ہے, وہ تو بیان کرنا ہوگا. شرح سود اتنا, ہم آپ کو اتنے پیسے جمع کرائیں, اتنے فیصد شرح سود دے رہے ہیں. سود کا کیا مطلب ہوا؟ کس سے جنگ ہے؟ اب آپ پیسے فکس کر رہے ہیں, آپ کے پاس فکس پیسے آ رہے ہیں, کہیں سے بھی آپ کرتے ہیں تو وہ سود ہے. وہ تو رب سے جنگ ہے. اور آپ پھر اس کو وہ کھلا رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی, خود بھی کھا رہے ہیں. تو آپ یہ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے تندرستی آئے گی؟ بیماریاں تو ٹوٹیں گی. آپ نماز پڑھیں قبول نہیں ہوگی, رب سے جنگ کر کے نماز پڑھیں کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت بھی کریں تو بیچ میں غلط کام کریں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. قرآن پاک پھر آپ پڑھتے ہیں تو وہ پھر پوری دیوار لگ جاتی. سود. ان چیزوں سے بچیں, حرام کے لقمے سے بچیں. جب حرام لقمہ ہی کھائیں گے, کاروبار آپ کا گندا ہو, سوددار ہو, کوئی ایسی چیز ہو جو آپ اس کو فروخت کریں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے, تو پھر آپ حج کرنے جائیں انہی پیسوں کے ساتھ. تو یاسر بھائی کیسے ممکن ہے کہ وہ حج آپ کا قبول ہوگا؟ آپ کی جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں, پہلے اپنی حرکتوں کو تو دیکھیں, کوئی بھی دیکھے, میں خود بھی, آپ خود بھی, کوئی دیکھنے والا سب دیکھیں کہ اپنی حرکتیں ہم لوگوں کی کیا ہیں. اور پھر سوچتے ہیں نہیں ہمیں یہ تندرستی, ہمارے حالات, ہم یہ رونا پیٹنا ڈل. کیوں بھائی؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو, اللہ پر تقوی مضبوط کرو, اپنی حرکتیں صحیح کرو, سود سے بچو, حرام کے نوالے سے بچو, حرام حرکتوں سے بچو. سب سے زیادہ اپنا دیکھو کہ اپنی گراؤنڈ میں کتنا ہے. قبرستان بھرے ہوئے ہیں, ہر بات, کئی دفعہ ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں, قبرستان بھرے پڑے ہیں, اتنے ٹھاٹھے مارتا نفس, اور وہ بالکل ایسے سپوت بیٹھے ہیں, بالکل آواز بھی نہیں ہے. اب وہ کچھ کر کے دکھائیں. ہم نے کتنی دیر زندہ رہنا ہے؟ کوئی بھی بندہ کسی کی زندگی کا لمحے کا نہیں پتہ چل رہا. گھر سے نکلا ہے, آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو کے فوت ہو گیا. گھر سے نکلا ہے, اٹیک ہوا, فوت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے, موت کو نہیں دیکھنا. ہمیں جو اکٹھا کر رہے ہیں سامان, وہ دیکھیں کہ آگے دیکھے جا کے کیا کریں گے ہم لوگ اس کا. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. بالکل جی, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. جن چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے, بارہا اس بارے میں بات ہوتی رہی ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. اچھا, یہ اب اسکرین کے اوپر نیچے نمبر جو دیا گیا ہے, اس کے اوپر آپ کال کر کے معزز مہمان سے اگر اپنے روحانی مسائل کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں, اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ضرور آپ ان سے سوال کیجیے. اور اوپر جو دیے گئے نمبر ہیں, معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہیں, پروگرام کے بعد بھی ان نمبرز کے اوپر رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور کسی بھی روحانی مسئلے کے حوالے سے, چاہے اگر آپ اس وقت بات کرنا نہ بھی چاہتے ہوں تو بعد میں آپ ان سے بات کر سکیں, تو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, اب بیماریوں کا آپ نے تذکرہ کیا, تو بہت ساری بیماریوں میں ایک جیسے سمٹمز ہوتے ہیں, علامات ایک جیسی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیسے پتہ چلے کہ باقی روحانی معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے؟ جیسے بھی میدے کی آپ نے شکایت کی, بڑے سارے لوگ ادھر جو ہیں اس میں مبتلا ہیں. اور پھر ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ کیا جو خوراک کا استعمال ہے یہ بھی روحانی مسائل میں پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ روحانی مسائل میں خوراک جو ہے وہ پیچیدگیاں پیدا نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خوراک تو ہم لوگ کھاتے ہیں ہر کوئی, اور آپ کو پتہ ہے ہماری خوراکیں اس وقت پاکستان میں کیا ہے, آئل کیا ہے, گھی کیا ہے, وہ تو ہمارے معدے کو پکڑ لیتا ہے. اگر آپ اپنے اچھے طریقے کے ساتھ ہر خوراک اچھی استعمال کر رہے ہیں, آپ کی معدے کی پرابلم آ رہی ہے اور گیس بنتی ہے اور آپ کا وضو ٹوٹتا ہے, بار بار پریشانی ہوتی ہے, اور وہ درد آپ کی بڑھتی ہے, وہ ختم نہیں ہو رہی انجیکشن کیپسول گولیاں کھانے سے, تو پھر اس کے اندر آپ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ایسی چل رہی ہے جس کے اندر آپ کے لیے روحانیت کے لیے آپ کو چاہیے, ڈاکٹر چاہیے اس کو. تو یہ بڑا ضروری ہے جی. ٹھیک ہو گیا, اس کی نشاندہی ہو گئی. بہت شکریہ شاہ جی کہ یہ جو معاملات ہیں, روحانی معاملات خاص طور پہ,
اس کی کچھ علامات ہیں، اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی حوالے سے روزگار کے کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات آپ کی غیر موجودگی میں جو یہاں پر ہمارے پاس آئے، اس میں سب سے زیادہ جو سوالات اس وقت ہیں وہ روزگار میں تنگی کی وجہ سے ہیں، یا کوئی معاملہ خراب ہے، اور کیونکہ آج کل تو معاشی حالات اتنے خراب ہیں ملک کے، تو لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ اب اس کو اس سے جوڑ دینا کہ کوئی معاملہ کسی نے کوئی بندش کی ہے یا سمی معاملہ ہے، کیا اس سے واقعتاً ایسا روزگار میں کوئی بندش وغیرہ ایسی آ سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ عمومی حالات خراب ہی ہیں تو سبھی اس کا شکار ہو رہے ہیں؟ فرمائیے۔ نہیں، اگر کوئی عام سفید پوش آدمی ہے اور وہ کہے کہ میرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا اور بندش ہو گئی، جی تو وہ بیوقوفی سوچنا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ملکی حالات ہر طرف خرابی میں ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور اس کو محسوس ہو کہ یہ میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا، میرے پاس انویسٹ بھی ہے اور میں نقصان کی طرف جا رہا ہوں، جی لاس کی طرف جا رہا ہوں، جبکہ میرے اوپر ایسا ابھی نہیں ہے کہ میری حالات خراب ہو جائیں یا میرے معاملات خراب ہو جائیں، اس کو جسمانی اور اگر یہ کاروباری پرابلم آ رہی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے جو ہے نا وہ روحانی اسکالر کے پاس جانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ عامل کے پاس۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جھوٹ، اوہ اس نے دیکھیں یاسر بھائی، آپ وضو کر کے رکھتے ہیں اور آپ اگر ایک جھوٹ بول دیتے ہیں مذاق میں، تو وہ آپ کی علامت، منہ سے بدبو، جو روحانیت ہے اس کے اندر، آپ مذاق میں بھی ایک جھوٹ بولتے ہیں تو رحمت کا فرشتہ آپ کے پاس نہیں آتی، آپ کے منہ کی اس جھوٹ کی بدبو کے بدبو کی وجہ سے، یہ ہمیں شریعت اور حدیث بتاتی ہے۔ بالکل ایسا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً میں نے یہ واقعہ خود تو نہیں پڑھا مگر سنا ہے، کسی بڑے اچھے بزرگ ہیں جو کتابی علم بھی رکھتے ہیں، جی تو ان سے اگر کمی بیشی اللہ معاف کرے، نام میرے خیال سے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حدیثیں اکٹھی کرنی تھی انہوں نے، جب حدیثیں بننی تھی، یہ کتابیں بننی تھی حدیث کی، حضور پاک کی، جب یہ سنتوں پر ساری باتیں، جب انہیں ایک پتہ چلا کہ فلاں شہر پر ایک بزرگ ہیں، صحابی ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ حدیثیں ہیں، تو ایک دن اور ایک رات کا سفر کر وہ گئے وہاں پر۔ ابھی جب ہم وہاں پر پہنچے ایک دن ایک رات کا سفر کر کے، تو وہ بکریوں کے ساتھ نہ بیٹھے ہوئے تھے، بکریاں چر رہی تھیں اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے، ابھی وہ دور سے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بزرگ ہیں، میں ان سے صحابی ان سے ملنے جا رہا ہوں، تو ان کے پاس بکری کا بچہ نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے نا اپنی جھولی کو یوں کر کے، تو جیسے بندہ بچے کو ایسے کر کے بلاتا ہے کہ کسی کو پیار سے، تو وہ بکری کا بچہ وہ آ رہا ہے ان کی طرف، مگر جھولی ان کی خالی تھی۔ تو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے، ٹھیک ہے، وہ واپس گئے اور لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کو حدیثیں پھر کافی ملی ہوگی ان سے، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ان سے ملاقات میں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضور کیوں، آپ نے ملاقات کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا جو بکری کے بچے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے اس کی حدیثوں میں کتنی سچائی ہوگی، کیا کہیں؟ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک جانور کے بچے کے ساتھ بھی جھوٹی حرکت کرنا، وہ بھی اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو گوارا نہیں۔ بالکل ایسا۔ تو ہم لوگ تو فون پہ بیٹھے ہیں ساتھ والے گھر میں، اور ہم بتا رہے ہیں کہ ہم فلاں شہر پہ بیٹھے ہیں، شہر میں بیٹھے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، سب سے پہلے تو فون کے اوپر ہی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی زبان پر تاثیر پیدا ہو، آپ عبادت کریں، اس کو قبول ہو، اپنے آپ کو بچائیں جھوٹ سے۔ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جی اور کئیوں کو ضرورت ہوتی ہے، کئیوں کو نہیں ضرورت ہوتی، یہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں بڑے بڑے اچھے، جنہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے، میں انہیں کہتا ہوں آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ جی آپ اپنی نماز کو دیکھیں، آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں، اپنے جھوٹ کو دیکھیں، اپنے نوالے کو دیکھیں، میرے پاس آنے سے پہلے آپ اپنا یہ کریں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت جب ضرورت نہیں ہوتی تو پھر انسان کو اس کو بتانا چاہیے، بہت اچھی اور سچ بتاتے ہیں الحمدللہ۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ سچ بتایا جائے، اور یہیں پہ معاملات جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس چیز کا شکار ہوئے ہیں۔ ابھی میں اس معاملے اور موضوع پر بھی گفتگو کروں گا، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ معزز مہمان تشریف فرمائے غضنفر جمشید سیفی صاحب، اور روحانی مسائل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے،
اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی روحانی مسئلہ ہے، ویسے تو ہر شخص ہی آج یہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی ابھی وضاحت اس کی کر دی گئی ہے، اور کچھ دیر پہلے یہی موضوع زیر بحث تھا۔ مزید بات کو آگے لے کر جانا ہے، تھوڑا سا معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو اس نشست میں کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو معاملات ہیں وہ آپ کو سمجھائے جائیں۔ بہرحال نمبر ہے اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے، اور نیچے دیا گیا جو نمبر ہے اسکرین پہ، اس کے اوپر آپ کال کر کے معزز مہمان سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں۔ حضور یہ فرمائیے کہ یہ صدقات کے حوالے سے پچھلی نشست میں مختصراً گفتگو ہوئی تھی، سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ صدقات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس حد تک صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ شاید یہ بات نہ سمجھتے ہوں کہ اس کی کتنی مقدار ہونی چاہیے، کتنی اگر رقم کی صورت میں ہو تو کتنی قیمت ادا کرنی چاہیے، یہ کیا کرنا، اور وقت کا تعین بھی اس میں کیا ضروری ہے، کسی وقت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ذرا فرمائیے گا۔ جی بالکل، صدقات کے حوالے سے ہم لوگ پچھلی دفعہ بھی یہ بات کر چکے تھے کہ انسان یہ بلا شبہ یہ حدیث شریف ہے، حضور پاک کا فرمان بھی، اللہ نے بھی یہ اپنی کتاب میں قرآن پاک میں الحمدللہ فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل صدقات کی جتنی انسان کی حیثیت ہوتی ہے، اب سفید پوش آدمی ہے وہ صدقہ کئی دفعہ اس کو اتنی اس قابل نہیں ہوتا، تو اگر کسی سمجھ لیں کہ صدقہ وہ بھی ہو جاتا ہے کہ ایک جو ہے مٹھی گندم اگر وہ بھی کسی کو دینا چاہے صدقے میں تو وہ بھی اس کا بھی صدقہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کے بدلے بھی ٹال دے۔ ایک روٹی، ایک نوالا کسی کو محبت سے ساتھ کھلا دے وہ بھی اس کے لیے مصیبت ٹال دیتا ہے۔ جو انسان جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے مطابق صدقات دے دیتے ہیں کہ ہم لوگ صدقہ دیا ہے، اس کی بھی ایک نوعیت ہے، جان کی صدقہ، مال کا صدقہ۔ اس میں جان کا صدقہ جان ہی دی رہتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو صاحب حیثیت بنایا مگر وہ دیکھتے ہیں کہ چلیں ہم لوگ یہ ادارے میں دے دیتے ہیں۔ صدقہ جو روحانیت کے علاج میں آتا ہے اس کو 3 دن رکھا جاتا ہے جان کو۔ جیسے اگر ہم لوگ ایک دفعہ بات کی تھی، کیا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بکرا لینا ضروری ہے، لوگ یہ کہتے ہیں بکرا لائیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بکرا اس کے لیے ضروری ہوتی ہے جو اس قابل ہو، وہ اتنا مال اسباب اس کے پاس موجود ہو، اس کی جان کا صدقہ اس کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جسے ہم اس جسم کی بیماری اس جانور پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ آپ اپنی بیماری ایک طرف کر کے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یہ بھی روحانیت میں اللہ نے علم دیا۔ تو اسی طریقے کے ساتھ ہم لوگ 3 دن وہ بکرا لاتے ہیں تو اس کے اوپر پھر اسی کے ساتھ رکھتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، اپنے پاس ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوسرے کا صدقہ ہے، یہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا، یہ اسی پر ہے، وہ اس کے ساتھ ہی رکھتے ہیں تاکہ یہ ساری چیزیں اس پر ٹرانسفر ہوں، اس کی بیماریاں پریشانیاں، اس کے مال کا صدقہ، وہ کئی دفعہ جانور مر جاتے ہیں، کئی دفعہ میں نے اتنی جگہ رکھوایا، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جتنا معاملات ہے سارا ادھر جان ہے، اللہ تعالیٰ نے چوپائے ہمارے لیے پیدا کیے، کھانے کے لیے بھی اور ہمیں سفر کے لیے بھی، ہمیں آسانیوں کے لیے بھی، تو یہ آسانی میں یہ بھی ایک آسانی ہے کہ وہ اپنے اوپر جان کے اوپر لے لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اس کے اندر یہ اللہ نے ریفلیکشن رکھی، وہ ساری بیماریاں کھینچ لیتا ہے، ریفلیکشن ہے اس کے اندر، وہ کھینچ لیتا ہے ہر چیز کو، صدقہ اس پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ اب آپ میاں بیوی کے معاملات ہیں، جی آئیے ذرا اس طرح، آپ نے پوچھا تھا میاں بیوی کا معاملے، اس وقت پر میرے پاس روحانیت میں ایک تو بے اولاد اور دوسرا میاں بیوی کے جھگڑے کا معاملہ۔ بیویاں دیکھیں، ہم لوگ مرد حضرات ہیں، باہر جاتے ہیں، ہر طرح سے گھومتے پھرتے، بیویوں کا کیا قصور ہے کہ باہر کا معاملہ ہم گھر جا کے ان کے اوپر چڑھ دیں؟ بالکل ایسا ہی، اخراجات ہمیں پیدا کرنے ہیں، ہمیں ان کا انتظام کرنا ہے، ہمیں ان کو دینا ہے، تو انہوں نے اس کو استعمال کرنا بیویوں نے۔ یقین مانے میں اتنا مجھے شرم آتی ہے کہ جب عورتیں بچیاں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا مرد ہمیں مارتا ہے، ہمارا خامد ہمیں مارتا ہے، کیوں مار رہا ہے؟ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو چڑ کے بات کرتا ہے، اور اپنے موبائل میں جب وہ کہہ رہی کہ ساری رات موبائل میں لگ رہتے ہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیتے، خود یہ کر رہے ہو،
آپ کی بیوی یہ کرے تو آپ کو کیا کرے؟ دیکھیں اس کا دل نہیں ہے اس کی بیاہ کے آپ لے کے آئے بچے پیدا کرنے کے لیے، گھر کے کام کے لیے، آپ انہیں مارتے ہیں. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ محبت کی میرے پاس ایسے عمل ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام کے تاثیر ہے. میں پھر پڑھنے کے لیے ان بچیوں کو دیتا ہوں، بہن یہ پڑھو، بیٹا یہ پڑھو، انہیں کچھ پانی دم کر کے دو، انہیں تلقین کرو، خود بھی نماز پڑھو، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور آپ کی تاکہ سنی جائے، آپ کے خاوند کے دل میں نرمی پیدا ہو. تو اتنے سخت دل ہو گئے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر بھی دھیان نہیں کر رہے، اپنی بیوی پہ بھی دھیان نہیں کر رہے، آپ موبائل میں اپنے پتہ نہیں کہاں کہاں باتیں کر رہے ہو. جن کو ٹائم دینا چاہیے، دن کی دل جوئی کرنی چاہیے. سارا دن وہ آپ کے لیے بچے دیکھتی ہیں، گھر میں کھانا پکاتی ہیں، گرمی میں آپ کو بیٹھ کر آپ ہر چیز دیتی ہیں. باہر جا کے آپ لوگوں کے حکم مان رہے ہو، گھر آ کے آپ حکم چلا رہے ہو. وہاں پر بھی تھوڑی عاجزی کر لو. بہت ساری بچیاں پریشان ہیں واللہ، مجھے بڑا پریشانی آتی. ہم مرد حضرات ان چیزوں کو دیکھیں، ان کو نہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، باہر کے معاملات باہر رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. اپنے گھر میں کتنے باریش آدمی داڑیاں رکھی، میں تصویریں دیکھ رہی ہیں، یہ ہمارے خامند ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس کے لہجے میں اتنی گندگی ہے کہ وہ گالی کے بغیر بات نہیں کر رہا. اب گالی بیگم کو نکال رہا ہے، بچوں کو نکال رہا ہے، کتنی بری بات. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، شرم آنے لگ جاتی ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں. ہم لوگ مرد نہیں ہیں، یعنی کہ اس بچی کو جس کو آپ لوگ یہ برا بھلا کہیں گے، اس کی نظر میں سب مرد برابر ہو گئے. یار یہ مرد کیا ہیں؟ یہ عورتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت زیادہ اہمیت ہمارے نبی نے دی. اللہ کے نبی نے بہت اہمیت دی. اس کی اہمیت تو دیکھیں، ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں. ایک آپ کے لیے کتنے بچے وہ پیدا کر دیتی، آپ کی نسل بڑھانے کے لیے. تو اتنی تو ہونا چاہیے. یہ لوگ بہت زیادہ ہیں. بے اولادی بہت ہو گئی. بے اولادی اس لیے ہو گئی کہ انسان کی خوراکیں، کچھ معاملات اور کچھ جن کے ساتھ جنات اور یہ معاملات ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہونے میں بھی پرابلم آتی ہے، کیونکہ انہیں روک دیا جاتا ہے. یہ جنات کے معاملے جس کے اوپر ایک چیز اٹیچ ہو جاتی ہے، عاشق ہو جاتی ہے، وہ پھر اس کا گھر کے ماحول بھی خراب کرتی ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ رہے. یہ بھی میں نے بہت دیکھا کہ بچیوں کی اولاد نہیں ہوتی، لڑکے صحیح ہیں تو لڑکیوں میں اولاد نہیں ہوتی. اگر دونوں صحیح ہیں، میرے پاس بہت سارے ایسے کیس ہیں جو دونوں بالکل صحیح ہیں، میڈیکلی اپنا سارا چیک اپ کروا کے پھر میرے پاس آتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ پرابلم آ رہی. اس کا مطلب انہیں پتہ لگ گیا نا کہ ہمارے ساتھ ہم میڈیکلی خراب بھی نہیں ہے ہمیں، تو ہمیں کوئی کہاں سے کمی آ رہی. پھر ان کے پاس ان کو پھر پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کلام پاک میں کمال برکت، وہ بہت سارے ایسے بے اولاد حضرات ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملات ہوتا ہے. وہ پھر ان کو لیے جو رجوع کیا جاتا ہے، ان کو وہ جو ریکمنڈ کیا جاتا ہے، وہ اس کی قرآن پاک کی آیتیں، صورتیں، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی علاج رکھتا ہے اس کے ساتھ کا معاملہ. تو ایسے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی لیے اسکرین کے اوپر جو اوپر دیا گیا نمبر ہے اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں اور معزز مہمان سے سوال کر سکتے ہیں. اور معاملہ کیونکہ حساس ہے، یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں وہ براہ راست پروگرام میں نہیں شامل ہو کے بات کر سکتے. پروگرام کے بعد ضرور کال کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے یا اگر چاہتے ہیں کہ اس کو چیک کر ہی لیا جائے، تو آپ ابھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں پروگرام کے اندر، یا اگر اس کے حوالے سے اور کچھ جاننا ہے تو آپ ضرور رابطہ کیجئے. اچھا، کالر ایک ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. یاسر بھائی خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے لئیک مسان بات کر رہا ہوں. جی لئیک بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، دعا چاہیے. جی لئیک بھائی، یہ آج کل جو ہے لوگ ذہنی اذیت میں اور پرابلم میں، قلب سکون نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں. لوگ کہتے ہیں پیسہ بہت سکون نہیں ہے. اب تو پیسہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی سکون نہیں ہے، جس کا پیسہ وہ بھی بس سکون ہوا ہوا ہے. بہت خوب لئیک بھائی، بالکل صحیح کہا آپ نے. ابھی اس کا کیا علاج ہے حضرت کے پاس؟ میں بھی ابھی ان سے جواب لیتا ہوں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ پیسہ بہت ہے، سکون کم ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں اب تو پیسہ بھی نہیں ہے پھر بھی سکون لائک بھائی نے دونوں ہی جواب خود ہی دی دیے کہ پہلے تو پیسہ ہے، سکون نہیں ہے. اب تو لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، سکون بھی نہیں. تو اس کا میں کیا بہت خوب. جی، نماز پڑھے، ہمارے پاس ٹائم تو ہے نا، پیسہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. پیسہ نہیں ہے،
کام نہیں ہے، ٹائم تو ہے، پھر ٹائم ہو تو انسان اللہ کو یاد کرے اور اس سے اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرے. زندگی کا ختم ہونے کا ٹائم پتہ نہیں لگتا. تو بہتر یہی ہے کہ پھر اگر ایک مال اکٹھا نہیں نہ ہو رہا تو دوسرا تو اکٹھا کریں. بہت خوب. وہ تو چیزیں سمیٹے جو ہمیں ساتھ لے کے جانی ہے. یہ تو یہاں کی یہیں رہ جانی ہے. آج ہیں کل نہیں ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے. بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کو صحیح کر لے. یہی وقت ہے اور یہ وقت ہے. آپ سمجھیں کوئی بندہ سمجھنے والا ہو تو وہ کہے کہ پیسہ بھی نہیں ہے اور سکون بھی نہیں ہے. سکون تو حاصل کرنے کے لیے اب وہ اللہ کی یاد میں ہیں، اللہ کے ذکر میں ہیں. سکون تو اب اللہ کی جو ہے نا وہ اللہ کی راہ رستے پہ جب انسان چلتا ہے، اس کے احکامات پہ چلتا ہے تو یقیناً روح تو مطمئن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹائم سے اٹھیں، صبح فجر پڑھیں، تہجد کے لیے اہتمام کریں، رات کو جاگنے سے تھوڑا پرہیز کر لیں، یہ موبائل کو تھوڑا چھوڑ دیں، تو یہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں. یہی ٹائم اگر تسبیح میں اللہ کے ذکر میں دیں گے تو یقیناً مجھے آپ بھی اس سے مطمئن ہوں گے. کر کے تو دیکھیں. بالکل ٹھیک. جب آپ ایک دفعہ اللہ کو پکارتے تو 70 دفعہ اللہ اپنے بندے کو پکارتا. بول میرے بندے. یہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرا بندہ مجھے ایک دفعہ پکارے گا تو میری رحمت اس کے 70 دفعہ آئے گی. بالکل صحیح. تو اس سے انسان تھوڑا سا رستہ لے لے. یہی وقت ہے ہم لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں تو اس میں سے نکل جاتی ہیں. تو بالکل لائق بھائی، یہ اس سے خوبصورت بات اور نہیں ہو سکتی اور اس سے زیادہ خوبصورت جواب بھی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں جو فرائض کی پابندی ہے شاید اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہو رہی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر طرح سے الجھ کر رہ گئے ہیں. خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں اس نے بری طرح ہمیں ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب امید بھی کوئی نظر نہیں آتی. اچھا جی، اب وقت میرے پاس کم ہے. کالرز کا سلسلہ اب شروع ہوا ہے. دیر سے تھوڑا سا کالر ایک اور ہیں، ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرمائیے. جی راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں، ندیم. جی ندیم صاحب فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ اچھا، وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا استخارہ کہ آپ ہمارے بیاف پہ استخارہ کر لیں. جی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، استخارہ کسی کے بیاف پہ نہیں ہونا، خود کرنا پڑتا ہے اور اس کا طریقہ کار ہے. تو ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ کیا خود ہی استخارہ کرنا پڑتا ہے یا کسی سے کروایا بھی جا سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی بڑی اچھی بات ہے. یہ کامن سوال ہے. بالکل یہ ہونا چاہیے. کئی بندے جو خود تعلیم رکھتے ہیں قرآن پاک کی، نماز کی اور شریعت کی تعلیم رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خود کرنا چاہیے استخارہ. استخارہ جو انسان اگر روحانی وہ تعلیم نہیں رکھتا، وہ قرآن پاک کی تعلیم نہیں رکھتا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ظاہری بات ہے کسی کو کہے گا کہ یہ آپ میرے لیے یہ کر دیں تو اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. استخارہ 2 3 4 قسم کا ہے، بلکہ کئی قسم کا ہے. لوگ بتا رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پر. میں نے وہ تو خیر بیوقوفیاں کر رہے ہیں. میں نے وہ بچوں کو بھی دیکھا ہے ہلکی عمروں کے. آپ کو ہم کئی دفعہ ہم لوگ اس کو تسبیح پکڑے، یہ کرے، آگے ہلے پیچھے ہلے. یہ ہے یہ علم ہے، میرے پاس بھی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. مگر وہ تب ہوتا ہے آپ جب میڈیکل پاس کرتے ہیں. ہمارے بعد ایک معزز مہمان بیٹھیں گے ڈاکٹر، انہوں نے ایک پیریڈ پورا کیا ہے، کتابیں پڑھی، ایک عمر پورا کیا. اب میں اٹھوں تو میں یوٹیوب سے کھول کر تو میں ڈاکٹر بن جاؤں تو یہ بیوقوفی ہے. کر سکتا ہوں میں کیسا؟ نہیں ہو سکتا. نقصان اٹھاؤں گا. روحانیت بھی یہ چیز ہے. اسی چیز کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے. کیا یہ علم رکھتا ہے اس چیز کا؟ اور وہ اٹھے یوٹیوب پر ایک بچے کو کہیں یہ پڑھنا شروع کر دو اور یہ اس طرح کرو اور تمہارا استخارہ ہو جائے گا. غلط بات ہے. کسی مستند بندے کو دیکھیں جو اس کا علم رکھتا ہو، اس سے استخارہ کروائیں جس سے آپ مطمئن ہو، شریعت کا پابند ہو. کھلے بال چھوڑ کر اور وہ مونچھیں رکھ کر اور داڑھی صاف ہو اور وہ بڑی بڑی باتیں کریں. نو شریعت کا پابند نہیں ہے، سنت کا پابند نہیں ہے، نیکی کا عمل نہیں جانتا، اس سے آپ استخارہ کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے آپ مسجد کے امام کے پاس، جو آپ کی نیئر ترین مسجد ہے، امام صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کے کہیں یہ کام ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو استخارہ بہت ساری قسم کا ہے جو اگر پھر بھی کئی دفعہ انسان آج کل پریشانیوں میں مبتلا ہے. خوراک کا نہیں پتا. استخارہ جب انسان کرتا ہے تو پیٹ خالی رکھ کے کرتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے اور گیس والی چیزیں نہیں کھاتا، بادی چیزیں نہیں کھاتا. اس کو اس دن 2 3 دن وہ سے باز آنا چاہیے،
پھر وہ استخارہ کرے تو وہ پھر پڑھ کر سوئے، جیسے استخارے کی دعا ہے، ابھی پڑھوں گا، ٹائم بھی شارٹ ہے، وہ استخارہ کی دعا مانگے، وہ 2 نفل پڑھے، استخارے کی دعا کرے، تو پھر اس کے نیت کے ساتھ سوئے. تو پھر کئی دفعہ انسان آج کل تو نیند نہیں آتی، لوگ تو وہ استخارہ کرنے بیٹھتے ہیں. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں حضور ہم لوگ استخارہ کرنے کے نیت سے بیٹھتے ہیں، ہمیں نیند ہی نہیں آتی. اور نیند کا جب وقت ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑی سی نیند پڑتی ہے، اس میں ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا ہم کر کیا رہے ہیں. وہ دنیا کے الجھنوں میں، خوراکوں میں، ہماری میں جو چلی گئی ہیں وہ بہت ساری مشکلیں. بڑے اچھا سوال تھا، بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں خود بھی بندہ کر سکتا ہے، دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے. دونوں جو ہے اس میں صورتیں موجود ہیں. بہرحال جی اب ایسا ہے کہ وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا، لیکن یہ موضوع بڑا اہم تھا اور انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے اوپر مزید گفتگو کی جائے گی، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ معاملات آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. بہت پیچیدہ معاملات ہیں اور شاید ہر کسی کے لیے معاملہ ہے بھی نہیں، جیسا بھی کچھ دیر پہلے یہ بات زیر بحث آئی کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ روحانی نوعیت کا ہے. شاید ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ بھی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے رجوع کیا جائے جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، تاکہ آپ کو اس کو بہتر طور پر اس کی تشریح کر سکیں. ایک بریک کے لیے ہمیں جانا ہوگا اور بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی.